अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पिन डॉक्टर्स ने खतूत के ज़रिए मुल्की सियासत में भूचाल पैदा कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खतूत लिखे उनका सरे महफिल जवाब भी आ गया। जिन्हें खतूत लिखे गए कि यानी कि आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले तो खतूत मिले नहीं हैं, मिलेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, सीधा उन्हें प्राइम मिनिस्टर को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद भी सिलसिला जारी रखने का इरादा रखती है। मौजूदा जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो क्या कहते हैं, आते हैं। खान साहब ने लिखे हैं, ये ओपन लेटर थे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, उसके सरबराह की तरफ से। उसने अवाम के मसाइल का जिक्र करते हुए उस लेटर में जिक्र किया है। हमें उम्मीद है उसका जवाब आए ना आए, लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है वो जो ओपन लेटर है जिसमें इक़दामात के तस्करा किया गया है, ये इक़दामात होने चाहिए ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। यहाँ पर सुना बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खतूत का जवाब नहीं चाहिए, लेकिन जो उसका बयानिया है वो मुल्की और आलमी सतह पे उसको आगे बढ़ाने की, जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में हुकूमती शख्सियात क्या कहती हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। अब उनके लिए मसला ये पैदा हो गया कि जिनको वो खत लिख रहे हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं ना उनका जवाब देना चाहते। पता नहीं ये खत किस मशीन में डलते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन लिखता है, उसके अज़ाइम क्या है, उसके मकासद क्या है। खान साहब उस पर अपना अंगूठा लगा के भेज देते हैं कि ये मेरा खत है। ठीक है, एक मशगला उन्होंने अपना लिया है अपनी तस्कीन के लिए, तो ठीक है, अच्छी बात। नाज़रीन, ये मुल्की सियासत की खींचातानी है जो जारी है, लेकिन आलमी मंजरनामे पे बहुत से मामलात हो रहे हैं। ट्रंप और मोदी की मुलाकात, जिसका इलामिया जो है वो मुल्की सियासतदानों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये कोशिश है, दोनों फ्रीकैन ये कोशिश में है कि ट्रंप किसकी जानिब अपना वजन डालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश में थी कि वहाँ से कोई फ़ोन आ जाए, कोई ट्वीट आ जाए, जबकि हुकूमत उसको रोकने में अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व करने में लगी हुई थी। लेकिन मुल्की जो मामलात हैं, जहाँ पर एक इंटरनल हारमनी होनी चाहिए, जो आलमी सतह पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनको एड्रेस कर सके, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल साहब, सीनियर वकील हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर इरफान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को अपनी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। शैला रज़ा साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। चौधरी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। खतूत लिखे गए, लेकिन खतूत का जो है कोरा और मतलब साफ जवाब आ गया, कुछ मतलब मिला नहीं खतूत के ज़रिए। देखिए, ये खतूत के जो एड्रेसी हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज की कमान के अलावा अवाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, वकला हैं, और उनका ये तवज्जो मबजूल करवाई गई है कि जो कोर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं इस वक्त, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है, इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तानी फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी जंग में मसरूफ़ अमल है और पाकिस्तानी फ़ौज के जवान बहुत शहादतें दे रहे हैं। पुलिस, लेवीज़, FC समेत दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नौजवान शहीद हो रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी लड़के हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन भी हैं, उसमें ऑफिसर्स हैं। तो ये इमरान खान ने एक अपना तज्ज़िया दिया है कि आपके जिन पॉलिसीज़ पे नज़र षानी की ज़रूरत है, उन पॉलिसीज़ पे नज़र षानी किए बगैर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस जो हैं, जिनमें सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी जमूत है, बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, मुआशी जो डिक्लाइन है वो है, उसके अलावा इदारा जाती जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं उनकी एब्सेंस में इदारों की बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है। इसका जवाब पहले सिक्योरिटी ज़राए से आया, लेकिन फिर चीफ साहब ने ख़ुद समझा कि मुनासिब समझा, तो उन्होंने जवाब तो दिया है। अब ये जवाब का सवाबदीद तो उनका है, लेकिन हमारा जो मतम नज़र है वो उन हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाना है जो कि पाकिस्तान को दरपेश है। इन खतूत में अपने केसेस या अपनी पार्टी के लिए कोई फेवर या कंसेशन नहीं मांगा गया है, और आप तीनों खतूत को पढ़ लीजिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ वो चैलेंजेस का जिक्र किया है जो पाकिस्तान को दरपेश हैं और जिनको एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान मौजूदा मुश्किलात से आगे नहीं निकल। वैसे तरीक़ाकार ठीक है, इस तरह मतलब ओपन लेटर जो पब्लिश बाहर से हो रहे हैं इस पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। आप मिलते भी बानी वीडियो लिखने का तरीक़ाकार, वो क्या आप लोगों को पॉइंट्स नोट करवाते हैं कि बाहर जाके ये आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है? देखिए, वो बिहाइंड द बार्स हैं 20 महीने से, कोई बनी गाना में तो है नहीं, या जिस तरह से बाकियों को सहूलत है बाहर तो बैठे हुए नहीं। तो दूसरी बात ये खुफिया कॉरेस्पॉन्डेंस है नहीं, ये ओपन कॉरेस्पॉन्डेंस है।
ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्योंकि ذاتی मामलात की पे तो नहीं हो रही है, नेशनल इश्यूज़ पे हो रही है। और नेशनल इश्यूज़ पे मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ओपन लेटर लिखें ताकि सबको उसके ऊपर तबसरे का मौका मिले, कंसीडर करने का मौका मिले, उस पर गौर करने का। ये मुकालमा होना ज़रूरी है। ये मुकालमा पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान की सियासी जमातों में, पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होना ज़रूरी है। इलेक्शन रिगिंग के ज़रिए अक़लियत को अक्सरियत पे मुसलत करना, 26वें आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया का निज़ाम जो है, निज़ाम अदल को बिल्कुल ज़मीन बोस करना, पीका के ज़रिए मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी गैग है, उसका जो इंटरनेट है या उसमें जो मुखालफाना आवाज़ें हैं उनको दबाना, और उसके अलावा जो है तमाम इदारों को बजाय कि अपना काम करने के PTI को क्रैक डाउन करने पे लगा देना, जिससे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो मैकेनिज़्म है, यानी अदालत क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज़्म है, पुलिस क्या है वो मेरे और बीच में आपकी रियासत की एक गारंटी है। और पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हैं, और अदलिया इस पे अदलिया को वो पहले भी इतनी आज़ाद नहीं थी, लेकिन अदलिया को बिल्कुल उसके हाथ पैर बांध के 26वें आईनी तरमीम के बाद वो बिल्कुल अब पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो आए रोज़ का एक तरीक़ाकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, जो हमारे लोगों के साथ, हमारी टॉप लीडरशिप, उनकी फैमिली कारकुनान, उनके फैमिली लीडर जो है उनकी फैमिली, उनके घरों में, हमारी ख़वातीन कारकुनान, बच्चों में, अब फॉल्स पैरेलल ड्रा करना हो तो 2018-2000 उसकी बात करते हैं, लेकिन इसका जो पैरेलल जो है हिस्ट्री में 1971 के अलावा कहीं मुआवजा किया नहीं जा सकता। सो वी वांट कि जो आपने वादा किया है रियासत ने अपने शहरियों से वो पूरा किया जाए, और जो तासुब आपने अदलिया के अंदर कायम किया है, यानी कुछ लोग आइनी पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। और इंटरनेशनल मुआहदों के तहत जिस पे कंसेशंस रिबेट्स हैं, टैक्स रिबेट्स हैं, या जो पाकिस्तान लेते हैं, पाकिस्तानी रियासत लेती है, और उसका जो कंसिडरेशन है वो ये है कि आप अपने शहरियों को आइन कानून के मुताबिक। चलिए, सारी बातें जो आपने कही, ये अच्छा नहीं होता कि ये एक लेटर लिखा जाता पोस्टल सर्विस पाकिस्तान के ज़रिए, उन्हीं को एड्रेस किया जाता जहां आपने भेजना था, लेकिन अभी तो एक ओपन लेटर है, पढ़ने वाले की स्वाबदीद है, वो पढ़े कि ना पढ़े। अफनान साहब, इस पे हम देख रहे हैं कि खुद जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो इस पर आके बात कर रहे हैं। हुकूमत उस तरह से काउंटर करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाम रही है, जो बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना रखा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि लेटर तो ये इदारे लिख सकते हैं, इनको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक तरफ ये कहते हैं कि जी मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और आइन होना चाहिए, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ को लेटर लिख देते हैं कि जी ये हमारे मसले हल करें। अब ये दोनों इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि आप जो है अब इसको कैसे आप इसको कंसिस्टेंटली जो है आगे लेके चल सकते हैं। और फिर जो है बात यह है कि अगर इमरान खान साहब के कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होते, इमरान खान से ने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई कुर्बानियाँ दी होती, या इवन चले कुर्बानी छोड़े उस जमहूरियत का सत्यानाश ना कर दिया होता, तो हम फिर भी कहते कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं। भाई आप तो ये फरमाते थे, आपके अखबार ज़र्री हैं कि मैं तो एजेंसियों से वोट पूरे करवाता था, ये रिकॉर्डेड है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये बात उन्होंने की है। तो ये जमहूरी लोग करते हैं ये वाले काम। तो और उसके बाद जिस तरह RTS बैठा के अंपायर की उंगली खड़ी करके ये हुकूमत में आए, और उसकी हुकूमत में आने के बाद इन्होंने अदलिया को तबाह बर्बाद किया। अदलिया के अंदर उन तमाम जजों को जिन्होंने इनकी लाइन टो की, इनकी कैंपेनें चलाई, उनको कहा कि ये सबसे अच्छे हैं, और बाकी जो इनके थोड़ा भी लाइन टो नहीं करता था उसके खिलाफ ये जो है वो रेफरेंसेस देते थे। तो ये अदलिया को की तबाह बर्बादी वहाँ से शुरू हुई। जमहूरियत की तबाह बर्बादी जब आपने 2018 का इलेक्शन रिग किया, वहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद करते करते हम यहाँ पहुँच गए। अब आप जो है उसको बड़े मिस्कीन बन के अगर ये कोई कहे, इमरान खान साहब ये फरमाएं कि जी जमहूरियत ठीक नहीं है मुल्क में, तो हमें तो हैरानगी होती है, क्योंकि उनका क्या ताल्लुक है जमहूरियत से? ना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, ना उनका कोई इस तरह के कोई जो है वो माजी रहा है, कोई डेमोक्रेटिकली उन्होंने माजी की गलतियों पाकिस्तान तरीके से बारहा उसका बरमला इजहार भी करते, जो गलतियाँ उन्होंने की उसे सीखने की बात करते। चलो तो ये देख लिया आपने, एक उस तरह आप ये इत्तेहादी हुकूमत के काउंटर नहीं कर रहे पाकिस्तान तरीके से, जो एक तनाव देख रहे हैं हम एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के माबैन, जो आप हुकूमती इत्तेहादी हैं उसका मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं कि रिफ्ट ये चलता रहे, उसके बेनिफिशरी बिल आखिर आप लोग हैं। ऐसे कैसे बात है? अब ये मज़ाकरात छोड़कर खुद ही कमेटी बनाई और मज़ाकरात में बैठे, फिर खुद ही छोड़ के ख़त पे आ गए। तो वज़ीर आज़म ने तो अभी तक कमेटी डिज़ोल्व नहीं की। तो अगर ये जो हैं ये चाह रहे हैं कि पहले ये चाह रहे थे कि
اسٹیبلشمنٹ سے بات تو اور کہہ رہے تھے کسی سے نہیں ہوگی، پھر مجبور ہو کے خود ہی گورنمنٹ سے بات کی، گورنمنٹ نے بالکل آگے بڑھی اور میں نے دیکھا کہ بہت سنجیدگی سے ایک چیز چل رہی تھی، اس کو چھوڑ کے پھر وہاں چلے گئے، کیونکہ خود ان کے اندر جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ ان کی پارٹی کے جو ہارڈ لائنر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح حکومت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم تو کر چکے ہیں، آپ ساری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ الیکشن لڑائے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر رہے، 26ویں آئینی ترمیم میں آپ ساتھ ساتھ تھے، بس آخری دن ووٹ دینے کے وقت ہٹ گئے۔ آپ میں اگر غلط کہہ رہی ہوں تو فضل الرحمان صاحب مولانا سے پوچھ لیں یا کامران مرتضیٰ سے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد جو چیف جسٹس کی کمیٹی تھی سلیکشن کی اس میں بھی تھے وہ، اس میں سلمان اکرم راجہ نے منع کر دیا، اب پی اے سی بھی ان کے پاس ہے تو مذاکرات بگڑ لیتے، لیکن وہ چھوڑ کے انہوں نے سوچا کہ شاید خط لکھنے سے ایسا ہو کہ نظر پڑ جائے اور جن کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری طرف دیکھ لو وہ دیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاملات جو ہے نا اچھے اگر نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ خود ہیں، حکومت کے اس وقت سامنے سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے، اور اس وقت بھی تھی جب یہ وزیر اعظم تھے، لیکن انہوں نے خود جو ہے کہا کہ باجوہ صاحب نے اپنی بات میں بتایا کہ بھائی ہم تو کہتے تھے اکانومی کی طرف دیکھیں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو اپوزیشن سے نمٹنا ہے۔ تو اب اگر اپوزیشن میں یہ خود ہیں اور حکومت ایک اکانومی کی طرف نظر کر رہی ہے، تو ہر اس موقع پہ کہ جب ملک میں کچھ ایکٹیویٹی ہونے والی ہو اس میں گڑبڑ پھیلانا، یہ باتیں کرنا وہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال ہینڈل ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے اکانومی بھی بہتر تو نہیں نہ ہو سکتی، یہ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ اسٹیبلٹی جو ہے اسی طرح ہے نا کہ پولیٹیکل قوتیں ایک دوسرے سے مذاکرات کریں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ باقی رہی عدالتیں تو وہ بہت اچھی عدالتیں بھی رہی ہیں جس میں کہا گیا کہ ان کو ضمانت دی جائے، جو آنے والے مقدمے ان پہ بھی ضمانت دی جائے، جو ذہن میں ہیں ان پہ بھی ضمانت دی جائے، وہ بھی ہوا نا۔ تو اس وقت جو ہے حال مجھے یاد آتا ہے آغا سراج درانی ہمارے اسپیکر سندھ اسمبلی تھے، ایک دن کے لیے اسلام آباد آئے تھے، دوسرے دن کا واپسی کا ٹکٹ تھا، لیکن باقاعدہ جو ہے نا ایک ریسپیکٹ ڈیمیج کرنے والے طریقے اختیار کیے گئے، انہیں گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب انہیں گرفتار کر کے لا رہے تھے تو ان کے گھر میں گھسایا گیا، میل سرونٹس نکال کے 7 گھنٹے تک۔ کیا ڈھونڈ رہے تھے جب گرفتار انہیں پہلے کر لیا تھا؟ اگر کچھ تھا نہیں تو گرفتار کیوں کیا تھا؟ پھر اسی طرح جو ہے مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوا، پھر اسی طرح جو ہے اعجاز جاکرانی کے ساتھ ہوا۔ خواتین کی بات ہوتی ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس وقت غلط، تو یہ اس سے کر کے گزرے ہیں۔ فریال صاحبہ کو مجھے بتائیں کون سا قانون تھا کہ پہلے ہاسپٹلائز کیا گیا، پھر چاند رات کو جب قیدی چھوٹتے انہیں گھسیٹ کے 60 پلس خاتون کو سینئر سٹیزن ہیں ان کو گھسیٹ کے جیل بھیجا گیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں بھی کوئی، میں مانتی ہوں کہ منتقمانہ نہیں ہونی چاہیے کارروائیاں، لیکن ابھی تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں اور میں تو درخواست کروں گی، لیکن آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف میں تو یہ نہیں سمجھ رہی ہوں، لیکن میں یہ اس کی جو بازی میں جو کچھ آپ کے ساتھ اس کی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی۔ اس وقت بھی ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ہو رہا ہے، اگر اس کو میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے اور عدل بھی ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو دونوں ہی کی خواہش مند چلے عدل اور انصاف کی بات کی، چوہی صاحب ایک طرف، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان پہ جو مقدمات ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چل نہیں رہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، 1971 جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ بتا دیں کہ 1971 میں مکتی بانی تھی، ان کی مکتی بانی کون ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح 71 والے حالات ہیں، وہ تو بہت ساری فگرز ہیں، میں اب یہاں پہ تو نہیں دے رہا، لیکن وہ تو کہیں کمپیریبل بھی نہیں ہے۔ ان کی خواہش ضرور ہے کہ ملک کے حالات اس طرح کے ہو جائیں، لیکن ہے نہیں۔ سر صرف ایک تو اس کا بھی جواب دیں، سیکنڈلی پاکستان تحریک انصاف جو پلان کر رہی ہے، کھلے خطوط ہوں، عالمی سطح پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہو، کبھی عالمی عدالت انصاف جانے سے رجوع کرنے کی پاکستان تحریک بات کرتی ہے، چیزیں کوئی ورک نہیں کر رہی، کیا یہ سب خبروں میں رہنے کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینیٹر عفنان اللہ نے کیونکہ 71 کی ہسٹری کو سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، تو وہ پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ عوامی لیگ کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، اور وہی سیم پیٹرن اس وقت استعمال کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پچھلے 2.5 سالوں سے۔
چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں، تو مجھے تو یہ بتائیے کہ ان کا تو ایسا ہی ایف ایس سی ہو یا ان کے ہر وزٹ کے اوپر تو آرمی چیف کے بغیر تو یہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہر جگہ پہ ان کو لے جاتے ہیں مجبوراً، یہاں پہ ان کا کام بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ظاہر ہے وہ ان کی مدد کے لیے ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے. پھر بھی یہ کر کچھ نہیں پاتے، ان پہ بوجھ بنے ہوئے. سیم پیج ہے نا، پی ٹی آئی دور میں بھی یہی سیم پیج اسی طرح سیم حالات پیج میں ایک ہوتی ہے پرفارمنس. ان ڈیموکریسی کے جو کریڈینشلز عمران خان صاحب کے چیلنج کیے ہیں، نواز شریف صاحب کی تو پیدائشی گورنر جیلانی کے ماشاء اللہ کے گملے میں ہوئی. پھر انہوں نے اب کیونکہ شہلا آپا تو بھول گئی ہیں، لیکن گورنر پنجاب کو یاد ہے اپنے جو بی بی کے ساتھ ہوا، جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، یہ سارے ان کی زبان کس نے کاٹی؟ نون لیگ نے کاٹی، عمران خان نے نہیں کاٹی. عمران خان کے دور میں ایک ہی مقصود چپڑاسی والا کیس بنا تھا 1600 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، ماشاءاللہ بند ہو گیا. ان کے اقتدار کا صرف ایک مطمع نظر تھا کہ ہم اپنے کیسز جو کرپشن کیے ہیں لوٹ مار کے وہ واپس لیں، وہ لیے آتے ہی ایک کام کیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. پاکستان کے عوام کا جینا دوبھر کیا، مہنگائی کی، پاکستان کے روزمرہ مڈل کلاس کو ختم کیا، میڈیا کے لوگوں کی نوکریاں ختم کی، فری لانسرز جو اپنا کام کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ ان کا روزگار تباہ کیا. انہوں نے ساری جگہ تباہی کی، صرف اپنی بہتری کی، کیونکہ پاکستان کا مفاد اور ان دونوں پارٹی کا مفاد آپس میں ٹکراؤ رکھتا ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ ابھی تک اپوائنٹمنٹس بھی جو ہیں وہ بھی وہاں سے ویٹ ہو کے ہوتی ہیں. یہ ایک اپنی مرضی کا آفیسر نہیں لگا سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جو پولیٹیکل سپیس اس ملک میں تھی، جو سبمٹ کی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا. میاں نواز شریف کی قربانی دے دی نون لیگ نے اقتدار کے لیے. میاں نواز شریف کے پاس موقع تھا 8 فروری 2024 کو کہ اپنے جمہوری کریڈینشلز دکھاتے اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرتے، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ نے لیڈرشپ قید کی، اسمبل چھینا، الیکشن جیت گئے، اس کے باوجود بھی عمران خان جیل سے. تو اتنے جمہوری ہوتے، اتنے سیاسی ہوتے تو اس دن تسلیم کرتے اپنی شکست. لیکن انہوں نے فارم 47 کی حکومت لینا جو ہے وہ پریفر کیا، اور آج ان کی حکومت قائم ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ عوام میں بالکل غیر مقبول ہیں اور اسی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ جی شہلا بی بی نے کہا ان کا ٹائم ختم ہو گیا، تو بھائی آپ ہمیں ایک جلسہ کر لینے دیں لاہور میں. آپ کے تو اپنے گورنر ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو گورنر جھوٹے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں. دونوں ایک بات ہو سکتی ہے. جلسہ کر لینے دیں. ابھی اب جلسہ آپ ہمیں کارنر میٹنگ نہیں کرنے دیتے. 1 لاکھ چھاپے 24 نومبر والی کال کے 1 لاکھ چھاپے پنجاب پہ پڑے، 1 لاکھ فیملیز کو ہراساں کیا گیا. پوسٹ 8 فروری میں انہوں نے چھاپے مارے ہیں. 3 ہمارے جو کارکنان ہیں یا ان کی فیملیز کے 3 افراد جو ہیں وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. وزیر آباد میں حامد ناصر چٹھا صاحب، ایک بہت ہی شریف النفس، ایک ریسپیکٹڈ نیم، ان کے ہوائی گھر پہ انہوں نے توڑ ٹھیک ہے. ابھی چھاپے ہوتے رہے، ساری چیزیں چلتی رہی. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید قابل مذمت ہے نا. ایک بالکل ایسا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ذرا آئی ایم ایف کا. ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے، چیف جسٹس سے ملاقات کی، بار کونسل کے نمائندوں سے ملاقات کی، اور اب جو بیوروکریٹس ہیں ان سے ملاقات. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ میرے خیال سے معیشت کے بعد جو ہمارے پولیٹیکل میٹرز ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں. فرحان صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کے معاملات تو وہاں چلے گئے، اب اتنا زیادہ پینیٹریٹ کرتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی. میں اس کا جواب دینے سے پہلے بس یہ بات ایک ایڈ کر دوں کہ 1971 کے اوپر جو ہے وہ میں نے اپنی خود بھی کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. میری اپنی کتاب ہے پاکستان دا وے فارورڈ. اگر وہ نہ پڑھنی ہو تو ایک اور کتاب ہے میجر جنرل خادم حسین راجہ کی، اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. اور میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر مفتی بانی کون ہے، اور عوامی لیگ کی تمام لیڈرشپ ماری گئی تھی ایک آدھ چند کے علاوہ. تو یہ پیرل ڈرا کرنا غلط ہے. اب میں تو کہہ رہا ہوں پیرل ہی غلط ڈرا کر رہے ہیں. اب آگے آئی ایم ایف کے اوپر دیکھیں، آئی ایم ایف جو ہے اس کا ظاہر ہے ہم نے ان سے لون لیا ہوا ہے اور ہمیں ان کے پروگرام کی ضرورت ہے، تو وہ ان کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ بڑھ نہیں رہی. ان کی ظاہر ہے آپ نے ان کو الائن کرنا ہے، انویسٹمنٹ کو الائن کرنا ہے، وہ تمام چیزیں کرنی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے
تو ظاہر ہے نہیں لون ہم نے لے لیا, اصلاحات جو ہیں وہ تو گورنمنٹ نے, ایگزیکیوشن تو گورنمنٹ نے کر لیا نا. لون لیتے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا ڈیفیسٹ ادھر لے کے آنا ہے, اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اپنے فورن ایکسچینج ریزروز بڑھانے ہیں, ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے, ایکسپینڈیچر کم کرنا, یہ سارے آپ کے اس کے ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہی میٹنگز ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک نہیں دے دیا, آپ کو یاد ہے پورا بل آیا تھا, اسٹیٹ بینک کا گورنر سمیت سب کچھ چلا گیا تھا, اس میں بڑی حالانکہ کافی ہم نے کو روکنے کی کوشش بھی کی, نہیں روکا لیکن وہ بل. تو یہ ہم پہ الزام جو ہے وہ غلط ہے. میاں نواز شریف صاحب نے 2016 میں پاکستان کا واحد آئی ایم ایف پروگرام سکسیسفلی کمپلیٹ کیا, جس کے بعد پاکستان 4 سال آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ظاہر ہے ان سے بھی ہمارا بالکل ایک ایگریمنٹ ہے, ہم اس کو آنر کریں گے, اس سے ریلیٹڈ ہے, اس کو کسی اور اس میں رکھنا میرا خیال ہے درست نہیں ہے. بیوروکریسی سے ملاقاتیں کرے گا ڈیلیگیشن, اب مطلب یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں. ویسے تو ڈیفینیٹلی پاکستانی قوم تو خوش ہوگی کہ آئی ایم ایف کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ گریڈ 17 سے اوپر جو بیوروکریٹ ہیں ان کے احساسات جو ہے سامنے آئیں, تو عوام تو خوش ہوگی, لیکن ایز اے نیشن ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گی, ریاست پاکستان کا دنیا میں یہ تصور گیا کہ اس نے آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ سائن کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ مکر گئی. اس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو گئی, دنیا میں تنہا ہوتے ہوتے بچی, اور چلتے چلتے اس وزیر اعظم جس کے دور میں یہ ہوا اس نے کہا سری لنکا والے حالات ہونے والے ہیں, اور پھر فرینڈز کنٹریز نے بھی پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا, اور بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کو ہم اس جگہ پہ لائے ہیں کہ ہم دوبارہ معاہدے کر سکیں, کیونکہ ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے. تو جب قرض دینے والا یہ دیکھ لے کہ مقروض جو ہے وہ مکر جاتا ہے اور اپنی راہیں بدل لیتا ہے, تو وہ مانیٹرنگ تو کرے گا, شرائط تو رکھے گا. تو افسوس سب کو ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایسا ہوا. یہ شرائط اگر یہ گڈ گورننس ہوتی, اگر یہ معاملات حکومت خود مینیج کر سکتی, آپ بیل آؤٹ پیکیج دینے کے بعد اپنے جو اگریمنٹ جس پر آپ بات کر رہے ہیں نہ ان سے مکرتی, تو شاید وہ اس لیول تک نہ آتے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیز کو بگاڑنا جو ہے نا بہت آسان ہے, اور بنانا بہت مشکل ہے. آپ جس جگہ کھڑے ہو گئے تھے وہاں سے آپ کو پٹری تک اپنے بھی آنا بڑا مشکل ہے. اب میں 2-4 باتیں کروں گی. زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی, تاریخ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, کس نے کاٹی. تو کیا اپنے مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں یا ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں؟ سیاست ملک کے لیے ہو رہی ہے نا. تاریخ اپنی جگہ موجود ہے کہ کس نے کاٹی, اور پھر کس نے پاؤں پکڑ کے صحافی کے سامنے معافی بھی مانگی, اور پھر کس طرح سی او ڈی ہوا دو حکومت کے درمیان, دو پارٹیز کے درمیان, اور پھر اس کے بعد سیف الرحمان کا میرے خیال سے سیف الرحمانی کی بات کر رہی ہوں, کس نے معافی مانگی اور کس کے کہنے پہ. اب چپ رہا کریں پلیز, اتنا تو پارلیمانی آداب ہونے چاہیے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے درمیان سی او ڈی ہوا, دونوں نے سیکھا. جنہوں نے نہیں سیکھنا تھا وہ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا میں اپوزیشن کو دیکھوں گا. تو بات صرف اتنی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بھٹو صاحب کے مقدمے کو بھی اللہ کے حوالے کیا, اور پھر 44 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہوا. بی بی صاحبہ کو ایبسکانڈر ہونے کے باوجود سزا ملنے کی بات کی گئی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی جو سیاست ہے نا, میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ میری ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی, ملک کے لیے ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اس وقت جب ایک 27 سال کی بات کرتے ہیں, ایک لاش گھسٹ رہی تھی, کبھی اس لاش کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ 100 لاشیں اور دو پھر ہم حکومت بنائیں گے. پرویز مشرف کہہ رہا تھا کہ 30 اور 36 پہ رک جاؤ. پھر اس لاش کو رکھ کے آپ نے 3 سال 8 مہینے حکومت کی. جب بدبو پھیل گئی ہر جگہ پوری دنیا میں, تو ظاہر ہے وہ لاش گر گئی. تو آپ دوسروں کی جو ہے شخصیت کو اس طرح سے مسخ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کر کے کیا گئے ہیں. آپ نے جو ہے آپ کے اپنے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ ہم نے 75% قرض میں اضافہ کیا. تو آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو صرف یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کب تک جو ہے نا روتے رہیں گے. رہی بات جلسے کی, ثوابی میں بڑا شاندار جلسہ ہوا ہے ابھی آپ کا. آپ کی حکومت ہے 10 سال سے, تیسرا آپ کا دور ہے. کیا ہوا آپ کا جلسہ؟ کوئی خاص اس کی وہ نہیں تھی. حکومت ہوتے ہوئے بھی بہت ہی عجیب سا جلسہ تھا. تو دیکھیے جلسے جو ہے نا وہ آپ نے ایسے ہی ایک جلسہ پنجاب میں بھی اجازت دے دیتے, درخواست دے رکھی تھی انہوں نے, کراچی میں بھی کرنے دیتے. اپنی بات ہے, کراچی میں ابھی انہوں نے ریلی نکالی ہے, تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی ریلی جس کو یہ کہتے ہیں, لیکن کوئی اس میں رکاوٹ نہیں تھی. کراچی میں انہوں نے نکالی ہے ابھی. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کے ابھی 26 نومبر ہوا, کچھ ہوا, تو پنجاب سے, سندھ سے
بلوچستان سے کتنے لوگ تھے؟ وہی ایک وزیر اعلیٰ اپنی قوت سے جن لوگوں کو لے آیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ باتیں نہ کریں. ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح حالات ٹھیک ہوں تو ہم جو ہیں بہتری کی طرف جا سکیں. چلیں فیصل صاحب، ایک تو بتا دیا کہ آپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پاپولیرٹی نہیں. سیکنڈ یہ بتا دیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی ہم IMF کے سامنے رکھیں گے. ایک تو شیلا آپا کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے گورنر کے بیان کی تردید نہیں کی اور تائید کر دی، اور بالکل ٹھیک کیا. یہی ایک حقیقت ہے. اور سلیم حیدر صاحب نے ایک سچ بولا ہے، اور سچ بولنے پہ وہ تعریف کے، تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی سچائی کو جو ہے وہ بیان کیا اور کہا کہ فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ بھی ان کے، وہ خود بھی ہارے ہوئے ہیں، بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. ابھی میں نے توجہ مبذول کرائی ہے تو شاید یہ کریں گے. ایشو یہ ہے کہ 24واں پروگرام ہے یہ IMF کا پاکستان میں ابھی تک، اس میں ایک PTI نے لیا ہے. 3 پروگرام شہباز شریف صاحب لے چکے ہیں اور ہر بار کہہ کے کہ میرا آخری IMF پروگرام ہے. یہ 3 پروگرام تو شہباز شریف اور نواز زرداری صاحب کی LI گورنمنٹ لے چکی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 24 میں آپ دیکھ لیجئے کہ کون کون آیا اور کیا کیا ہوا. IMF کو مشرف دور میں بھی پروگرام لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی IMF کے پاس نہیں جانا پڑا. 2008-9 میں جب ماشاءاللہ حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، اس میں IMF جو ہے وہ پھر لائے گئے. جہاں تک بات یہ ہے کہ IMF کی یہ جو اسٹیٹ بینک کی اس وقت آئی تو نواز شریف نے، شہباز شریف نے اور آن ریکارڈ ہے بلاول بھٹو زرداری نے اس کی بھرپور مخالفت کی، آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کی، اور وہ بل لانے کی مخالفت کی اور بڑی پریس کانفرنسز اور سارا آپ کے سامنے ہے. اگر یہ ان کو اسٹیٹ بینک کا یہ وہ بل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منظور کیا تو آپ انڈو کر دیتے. آپ روزانہ تو اپنی مرضی کی قانون سازی کرتے ہیں، دوسروں کے لوگ اٹھا کے بھی آپ آرمی وہ ترمیم جو ہے وہ 26 میں منظور کر لیتے ہیں آئین میں. تو لوگوں کو اٹھا کے، لوگوں کو مار کے، لوگوں کے بچے اٹھا کے یہ خرید کے کر لیتے ہیں. تو نارمل میجورٹی، سمپل میجورٹی چاہیے. چاہے آپ کی عوام کی آپ پرواہ تو جب ہونا جب عوام کے ووٹوں سے آئے ہوں. آپ کو تو ظاہر ہے ان کی پرواہ ہے جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آپ آئے ہوئے ہیں، اور آپ یہ ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ وہ کندھے نیچے سے نکل نہ جائیں، اور جس دن وہ نکلیں گے یہ دھڑام سے منہ پہ بل گریں گے. اگر ہماری پاپولیرٹی نہیں ہوگی تو یہ ہمیں ایک جلسہ کر کے مینار پاکستان پہ کرنے تھے. ہم نہ بھریں تو یہ کہیں کہ آپ ان پاپولر ہو گئے ہیں. جب بھی جلسے کا نام لیتے ہیں، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں، پورا پنجاب بند ہو جاتا ہے. پنجاب میں راستی جب جو ہے ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی بیوی بچوں تک کو جو ہے بخشتے نہیں. ایشو یہ ہے اس حکومت کے کوئی پولیٹیکل فوٹنگ نہیں ہے. یہ اپنے سہارے پہ نہیں کھڑے ہوئے، یہ بہت سارے سہاروں کے نتیجے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت وہ شیکی ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا اعتماد حکومت نہیں ہے. پورا اعتماد حکومت ہو تو جس کو اب ہمارے جب PTI کا دور حکومت تھا 3 لانگ مارچ ہوئے. بلاول بھٹو نے کیا، کام پہ ٹانگ گئی، جو مشہور زمانہ جملہ تھا یہ ڈی چوک میں ادا ہوا. مریم بی بی بھی آئیں اور مولانا صاحب بھی آئے. 3 لانگ مارچ ہوئے. کوئی رکاوٹ ہوئی، کوئی کسی کے گھروں پہ چھاپے پڑے، کسی کو اٹھایا، کسی کی ماں بہن کی چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، گھروں کو توڑا گیا. اب دونوں ہمارے دوست ہیں، خود کو سیاسی کہتے ہیں. یہ احمد چٹھا اور ناصر چٹھا کے گھر پہ ہونے والے اٹیک کو انیکا بھٹی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. آج تک چودھری اجاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر یہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. ابھی میاں غوث صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ، اور شیلا بی بی تو اس بات کا بھی جواب دینا کہ یسر رضا گیلانی صاحب کیوں چیئر نہیں کر رہے، اور ان کا ایشو کیا ہوا پروڈکشن آرڈر کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا پنجاب. چلے یہ جواب لیتے ہیں. شیلا صاحب ویسے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی. پہلی بات تو یہ کہ گورنر پنجاب نے اگر یہ کہا ہے جو کہا ہے تو ٹھیک وہ کہہ سکتے ہیں، صوبے کی سیاست ہے. مولانا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ KP میں فارم 47 والے یہ ہیں. ہم تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم تو نہیں ہے نا فارم 47 والے، ہم تو نہیں ہے نا فارم 47 والے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو ہمارے کوئی ایک کو چیلنج کر دیں. ہم تو 2018 میں جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے ہم اس کو سب کو چیلنج کیا تھا. RTS بیٹھ کے ہوا تھا. عبدالحکیم بلوچ کی سیٹ تھی، فیصل صالح حیات کی تھی، فہمیدہ مرزا کی تھی، ایسی بہت سی سیٹیں تھیں. اور چیئرمین بلاول صاحب کی سیٹ تھی جس پہ 5 دن کے جہاں
بھی ہیں, اعظم سواتی اب آپ کے پاس ہیں, تو آپ کی تو ہے ہی لوٹوں کی جماعت. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چیئرمین بلاول کی 5 دن کے بعد ان کے دور میں جو ہے جب یہ جیت کر آئے تھے تو رزلٹ آیا تھا, تو یہ ایسی معصومانہ باتیں کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے جو پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے ہم جب بات کر رہے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ ہم تو کسی سے قرضہ ہی نہیں لیں گے, جس دن قرضہ لوں گا میں خودکشی کر لوں گا, اور پھر اتنا بڑا قرضہ لیا. پہلے 6 ماہ ٹرائی کیا پاکستان طریقے سے آپ نے گورنمنٹ چلانے کو, نہیں چل سکی تو پھر جانا پڑا. ٹرائی کرتے ہیں لیکن سب کو معلوم تھا کہ لینا ہوگا, تو اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم تو گورنمنٹ لینے کو تیار ہی نہیں تھے. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ 7 بیٹھے ہیں, 4 میں سے 2 ان کی امینڈمنٹ منظور ہوئی ہیں. آخری دن جب بس اڈیالہ گئے وہاں سے سبوٹیج ہو گیا, اور میں اگر غلط کہہ رہی ہوں, بہت کوشش کر رہے ہیں علامہ مولانا صاحب سے ملنے کی اور ان کے ساتھ اتحاد بنانے کی, ان کو ابھی لائن پہ لے لیں. کامران مرتضیٰ کو کہیں گے بالکل ان کی ساری رضامندی شامل ہے. اور میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ سہارے پہ ہے تو آپ کی کس پہ تھی؟ آپ کے تو اتنے سہارے تھے کہ فون کرو تو بل پاس ہوتا تھا. مطلب بندہ وہ باتیں کرے جو خود اس کے نہ ہوں. آپ اپنے آپ خود کاڑے اور دوسروں کو کہے جا رہے ہیں. آپ کس طرح آئے تھے 26ویں ترمیم کیسے ہوئی؟ یہ بھی تو سہارا ہی تھا سام ہو کہیں نہ کہیں سے, ادروائز تو نہیں ہو سکتا تھا. اچھا یہ جو ہمیں کہتے ہیں, ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ آئیے حکومت میں, ہم اس کا بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ہم نے کیوں نہیں بنائی؟ ہم آپ کو وہ نہیں چھوارے دے سکتے جو انہوں نے نہ دیں, آپ نہ دیتے. آپ نے سارے آئینی عہدے لے لیے, اپنے آپ نے کون سے اور آئینی عہدے لے کے سارا گند ڈال دیتے ہیں نون لیگ پہ. شامل خود ہوتے ہر کام. چھوارے چھوڑے, پیکا منظور کروایا کہ نہیں کروایا؟ مولانا سے 6 بجے وعدہ کر کے اب ان کو خاموش کرنے نا, ان کی بھائی نہیں ہے. پیکا کو آپ آرڈیننس سے چلا رہے تھے, اب ایکٹ بن گیا. لائے تو آپ ہی تھے نا, نون نے کوشش کی تھی. بھائی ابھی کرمنلائز آپ نے کیا ہے, انہوں نے آرڈیننس کے تحت چلایا, انہوں نے آرڈیننس کے تحت چلایا. یہ اسمبلی نہیں ہے, ادھر قانون تو ٹھیک رکھے. یہ چلاتے رہے آرڈیننس کے تحت اس کو پیکا کو. تو آج برا لگ رہا ہے, آرڈیننس نہیں چل سکتا 120 وہ ہو بھائی, مجھے بھی معلوم ہے اس کو. تو آپ نے اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ کیا. اچھا دوبارہ دوسری بات یہ ہے, اچھا کورٹ پیکنگ کی جو یہ بات کرتے ہیں, یہ کورٹ پیکنگ کی جو بات کرتے ہیں, یہ کورٹ پیکنگ کی جو بات کرتے ہیں, تو 26ویں آئینی ترمیم کے حساب سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات جو ہے یہ کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, بار میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ چھوارے لیے, تو بھائی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرپرسن شپ بھی آپ لے چکے ہیں. آپ ہر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا جو الیکشن ہو اس میں آپ نے کنٹیسٹ کیا. آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی مل گئی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, تو پھر آپ کو حکومت سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ تسلیم کر چکے ہیں, آپ تسلیم کر چکے ہیں. خامخواہ آپ خطوں پہ آ گئے کیونکہ آپ جو ہے نا وہ کھلا خط لکھ کے آپ ایک ملاقات نہیں کروا سکے. اسپیکر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, 2 مشیران فل زور لگا لیا. آرڈر پہ آ رہے ہیں, شاید ان کو معلوم نہیں ہے, میرے سامنے رہتے میرے فرنٹ ڈور, یہ دیکھو دونوں پریشان ہو گئے. نہیں پریشان کیوں ہو گئے آپ؟ محمد صاحب جو ہیں وہ پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہیں. اچھا پروڈکشن آرڈر چودھری ڈیاز صاحب کا, یہ دونوں سے آپ وعدہ لے لیں, صبح امپلیمنٹ کراتے ہیں. خاقان عباسی کا چلے بتائیں جی, گلال صاحب نے بلکہ جاری بھی کیا تھا آرڈر کا. اچھا آپ اسد کیسر صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا. میں تو کہہ رہی ہوں عباسی کا آج آپ کے بڑا مسئلہ ہو گیا. اپنا آپ دیکھیں گنڈا سینٹ کا اجلاس کیوں ہیڈ نہیں کر رہے وہ؟ نہیں آ سکتے الیکشن آرڈر پہ جواب دیں جی, آپ اس سینٹ کے ممبر ہیں. بات یہ ہے کہ یہ روایت پی ٹی آئی نے اسد کیسر صاحب کے دور میں ڈالی کہ پروڈکشن آرڈر. ایک منٹ بس میں کہہ رہی ہوں غوث صاحب جو ہیں پروڈکشن آرڈر صرف غلط کام ہوا کیا اسے آپ بھی برقرار رکھیں؟ میری گزارش سن لینا. دیکھیں بات ابھی ایک منٹ ایک منٹ عفران بھائی, ایک منٹ, میں صرف یس کروں, آپ بالکل جواب دیجئے کہ آپ کا کولیگ ہے نا 1.5 سال سے 1.25 سال سے رولز کے اگینسٹ وہ جیل میں ہے. پروڈکشن آرڈر جاری کیا یسر رضا گیلانی صاحب نے, چیئرمین سینٹ ہیں, وہ اس لیے احتجاجاً شیئر بھی نہیں کر رہے. چلے یہ جواب بھی لے لیں, جواب لے لیں. میری گزارش خلاف تھے پروڈکشن آرڈر. بات یہ ہے کہ یہ پروڈکشن آرڈر پہ لوگوں کو پروڈیوس نہ کرنے کی روایت
اسد قیصر صاحب نے ڈالی ہے 2018 کی اسمبلی میں. ہمارے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے, وہ نہیں آتے تھے, اور یہ ان کے جاری نہیں کرتے تھے, خلاف تھے بانی پی ٹی آئی پروڈکشن بالکل. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھا تو آپ کرتے ہیں نا اس وقت. آپ جو آج اتنی ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں کٹ پتلیوں کی, جس دن آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے 25 جولائی کو آپ الیکشن جیتے ہیں, تو پوری انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کو کٹ پتلی کے طور کے اوپر کیا, وہ جا کے آپ سارے کے سارے کلپس نکال لیں. جس طرح آپ لوگوں کی حکومت آئی سارا پاکستان جانتا ہے. آج آپ کو جمہوری جہاز آ گئی ہے, ایک منٹ میری گزارش سن لیں, دیکھیں بات یہ گزارش سن لیں, دیکھیں بات سن لیں, مکمل کر لیتے ہیں بات تو سنیں نا, آپ بولتے رہیں گے ہم بھی بولیں گے. کورٹ میں نہیں بولتے کہ فائدہ ہو. بات یہ ہے کہ اگر الف لیلا کی کہانی, یار آپ سن تو لیں, 2 منٹ ہو گئے. الف لیلا کی کہانیاں سنانی ہے کہ 23 سیٹیں, یہ وہی والا 35 پنکچر ہے. وہ 35 پنکچر جو ہے وہ سیاسی بات ہے. چلے ویسے ایک بریک لے لیں. جو فیصل صاحب ہیں یہ کورٹ میں بولتے ہیں اور جیل کے باہر بھی بہت زیادہ بولتے ہیں, یہ آپ کو معلوم ہے. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر مزید بات چیت کرتے ہیں. اور ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں امریکی صدر اور جو بھارتی پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان کے لیے کتنا الارمنگ ہے, اور پاکستانی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس حوالے سے کیا سوچیں. سلطان صاحب ایک ہی بتا دیں, اعلامیہ ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھا ہوگا, ہم اندرونی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں, اس طرح سے توجہ نہیں ہے. دیکھیں اعلامیہ میں جو 2 مین باتیں ہیں, وہ ایک یہ ہے کہ وہ F-35 جو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اس کا انہوں نے اندیا دیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ وہ خطے کا چودھری بھی بنا رہے ہیں بھارت کو. وہ پاکستان کے معاملات ہو, اس کے بعد سری لنکا ہو, اس کے بعد آپ کے سامنے بنگلہ دیش ہو, وہ ایسی بنے گا نا اگر ان کے پاس ویپن سسٹم زیادہ ایڈوانسڈ ہوں گے. اس کے کاؤنٹر کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان نے ابھی ٹرکی کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کر لیا کان جو اسٹیلتھ فائٹر ہے اس کا, اور انشاءاللہ چائنا سے ہم J-35 جو اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ ہم ان سے پہلے لے لیں گے, انڈیا سے پہلے انشاءاللہ. تو اس کو کاؤنٹر ہم نے اسٹریٹجک لیول کے اوپر ہم نے کر لیا ہے, بلکہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ وہ جب ہم خود پروڈیوس کریں گے تو ہم زیادہ نمبرز پہ پروڈیوس کر لیں گے اور مینٹین بھی کرنا آسان ہوتا ہے. جہاں تک بات رہے گی ٹیرفز بڑھانے کی, تو وہ ایک پالیسی ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ وہ جو میجر ٹریڈ پارٹنرز ہیں ان کے اوپر وہ ٹیرفز بڑھا رہے ہیں جہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو نقصان ہے, کیونکہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, امپورٹ کم کر رہے ہیں, تو ادھر جو ہے وہ انڈیا کو نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ فائٹر جیٹس وغیرہ تو شاید ان کو مل جائیں, ظاہر پیسے دے کے ملیں گے, اور بہت مہنگا فائٹر ہے جیٹ ہے, تو اوپر سے ساتھ ٹیرف بھی لگ جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت کامیابی ہے انڈیا کی اس کے اندر. اچھا شویب صاحب آپ نے دیکھ لیا اعلامیہ, ہم انٹرنل پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں, انٹرنل ہارمنی کی بڑی ضرورت ہے اس ٹائم پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ہماری فارن پالیسی بالکل فیل ہے. پاکستان اور امریکہ کے بہت دیرینہ تعلقات رہے ہیں, بہت اسٹرانگ ریلیشنز ہیں, اور امریکہ ہم پاکستان کے جو ہمیشہ ایک گروپ میں رہے ہیں, اور اس کے باوجود دیکھیے کہ ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد ایون ان کے جو سٹاف لیول کے کوئی آفیسر نے پاکستانی حکومت کو انگیج نہیں کیا. پرائم منسٹر مودی کا وہاں پہ جانا, وہاں پہ ٹرمپ سے ملنا, اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا جو ان کا وہاں پہ استقبال بھی ہوا ہے, بات بھی ہوئی ہے. اٹ از الارمنگ ایز اے نیشن, الارمنگ, اٹ از ابو پولیٹیکل ایفیلیشنز. یہ پاکستانی جو حکومت ہے یا ریاست ہے, یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کہ پھر وہاں پہ جو ساؤتھ ایشیا کے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انڈر سیکرٹری اسٹیٹ جو ہوتے ہیں, وہ اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں. وہاں پہ اتنے, وہاں پہ جو ابھی تلسی گلبرٹ آ گئی ہیں, آپ کا روبیو ہیں, یہ جو ساری ایڈمن ہے دیٹ از, انہوں نے تو جو ابھی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں پاکستان کی پوری, انہوں نے پرو انڈین ان کا بہت جھکاؤ ہے. تو اس پہ اوپر ہماری کیا لابی ہے؟ یہ بتائیں کہ ایسی ٹرمپ جو سرکار ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو اب کوئی امید ہے کہ آپ لوگوں کو؟ ہم نے, ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ان لائک بائیڈن ایڈمن جنہوں نے ڈونلڈ لو اور ان سب کے ذریعے ہمارے خلاف ایک باقاعدہ وہاں پہ جناب باجوہ نے حسین حقانی کے زرداری صاحب کے قریبی دوست کے ذریعے وہاں پہ لابی کی اور وہ بائی کیا ہمارے خلاف جو نیریٹو تھا. ہم ٹرمپ ایڈمن سے انڈیپینڈنٹ رہنے کی, امپارشل
होने की तवक्को रखते हैं और हम समझते हैं कि फैसले तो यहीं पे होने हैं ना, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम ने करने, पाकिस्तान के इदारों ने करने हैं. दैट्स व्हाई वी हैव ट्राई टू एंगेज द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हमने एंगेज किया, मुज़ाकरात किए, तो बुरी तरह फेल हो गए डिलीवर करने में. इवन एक मुलाकात भी नहीं करा सके इमरान खान की, वो भी उन्होंने कराई. अमेरिका वाले भाई जो हैं वो अभी जो विल्सन, जिनसे वो मुलाकात करके इनके वज़ीर दाखिला जो कि इनसे पूछ वो भी पाकिस्तान उनका ट्वीट आप देख लें, वो कितनी खतरनाक बिल लाने के हवाले से बात है. पाकिस्तान के कहने के मसाइल कुछ बढ़ जाएंगे. इस पे देखिए ना, फॉरेन मिनिस्ट्री का फेलियर है. उसकी वजह है कि फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने वो जो लगाए हुए हैं, उनका फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है. वो अपनी मिनिस्ट्री में एक तो एक्सपर्टीज़ नहीं है, दूसरा उनकी टीम नहीं है. हम वहाँ पे वेस्टर्न तालिबान पॉलिसी पे भी फेल हो गए हैं, हम वहाँ पे भी फेल हो गए हैं. जब तक आप खुद, इसलिए जो है, अगर अवामी मैंडेट से मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम्स फिर रियासत को सामने करने पड़ते हैं ना, किसी पार्टी को तो नहीं सामने. ठीक है शेरा साहब, मामला तो आपके सामने है. पाकिस्तान की और अमेरिका की जो लव हेट इस तरीके जो हिस्ट्री है वो भी किसी से छुपी नहीं है, और इंडिया की और उनकी जो एक लविंग हिस्ट्री है वो भी सबके सामने है. असल बात यह है कि ट्रंप जो इस दफ़ा मूड लेकर आए हैं, चाहे वो कनाडा की तरफ हो, चाहे वो टेक्सास की तरफ हो, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि वो बहुत सारे लोग जिन्हें बड़ी उम्मीद थी कि ट्रंप आके गज़ा में बहुत हमदर्दी करेगा, उधर भी उसका मूड नज़र आ रहा है. फिर मुख्तलिफ टैरिफ के साथ. तो एक जो दूसरी बात है, वो इस वक्त जो है वो वर्ल्ड में वेपन रेस एक शुरू करने वाला है. उसने लोगों को दावत दी है कि हमसे हथियार ख़रीदें. तो ये कोई अच्छी दावत नहीं है, और मैं नहीं समझती कि उसको इस तरह से वर्ल्ड में पसंद किया जा रहा है, और या उसकी कोई इंडिया के साथ इस तरह की पॉलिसी से पाकिस्तान पे कोई असर पड़ेगा. रही बात ये कि उनके पास जो है ना, हमारी खित्ते की जो अहमियत है, हमारे पाकिस्तान से उन्हें बात करनी पड़ेगी. अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उसमें उन्हें हमसे बात करनी पड़ेगी. तो हमें उनको, लेकिन अफ़गानिस्तान से इनक़िलाब के बाद उस तरह से खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत, उसका इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आता. एक सियासी थोड़ी सी बात करो. उन्होंने अपना जो बयान दिया था, जो अपने उन्होंने बयान दिए थे कि जो बाय द वे यूएस पॉलिसी में जो इंडिया के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो पहली दफा देखिए न्यूक्लियर के मामला में जो था वो सारी चीजें होती है. चले जो सब ये बताएं कि शेर अफजल मर्वत साहब ने आज जो है एक जुमला का एक तो सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और सेक्रेटरी वो कहते हैं कि 10 लोग बानी पीटीआई से मिलते हैं, उनमें से एक वकील होते हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो चुगलियां करने के मिलते हैं. वकील तो तुसी हो गए, बाकी 9 कौन ने? देखिए ये जो शेर अफजल मरवत है, एक तो खैर मैं आई वुड नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड, मेरा कुलीग है, वो लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है. मैं भी, वो है दबंग किस्म का आदमी जो मुंह में आए वो कोर्ट में भी चढ़ चुड़ जाता था. मैं तो फ्रैंकली उनकी जो डीलिंग्स है वो इमरान खान साहब का फैसला है, ज़ाहिर है, सब वी ऑल सबमिट टू दैट. मैं जो ये लोग वहाँ पे जाते हैं या उनके खिलाफ जिन्होंने चुगलियाँ की हैं, एक तो मैं तो चुगली करने वाले पे वैसे भी लानत भेजता हूँ. देखिए ये उनका मामला है, गौहर और सलमान राजा इस पर बयान देंगे और उनका इंटरनल मामला है. मैं पर्सनल राय आपको दे सकता हूँ, ज़ाहिर पार्टी की राय तो मैं ना देता हूँ, ना मेरी पार्टी की राय देने का मेरा मैंडेट है, ऑफिस में नहीं है मेरे पास कोई. मैं समझता हूँ कि एक बतौर मैंने शेर अफजल मरवत को की हैंडलिंग डिफरेंट होनी चाहिए थी, और उनको इस मौके के ऊपर, मतलब मेरा इशू ये है कि आई वुड लाइक टू डिस्कस खान्स लेटर दैन शेर अफजल मरवत. अब वो दोनों चीज़ें आप इन्हें एक साइड पर कर दी, तो ये ज़रा जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप इमरान खान का इतना हम इम्पॉर्टेंट एंडेवर्स डिस्कस कर रहे हैं, साथ में आपने ये कर दिया, तो मीडिया स्पिन हो गया इसके ऊपर. ये हर चीज़ पे हमें यहाँ पे भी जवाब देना पड़ा है, विच आई वुडंट लाइक टू रिस्पॉन्ड. आई वुड रादर लाइक टू रिस्पॉन्ड द एंडेवर्स ऑफ इमरान खान, उनका मतमा नज़र, उनका ट्वीट्स, उनकी सियासत, उनकी, क्योंकि मेरे से वो ज़्यादा मैं कंसर्न हूँ. देखिए इस पूरे मामले में हम जो देख रहे हैं एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा एक रिफ्ट भी इसमें दिखाई दे रहा है. चले अफलान साहब, आजकल मरवत साहब आजकल आपके दोस्त हैं, वो अगर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग हो गए हैं तो ऑफर करेंगे नून लीग को ज्वाइन कर लें आपकी जमात को? देखिए हमारी तो अब तो दोस्ती हो गई है ना. मेरे तो बिल्कुल उनके साथ ताल्लुकात बिल्कुल अस्तवार हो गए. हम तो, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी में तो ज़ाहिर है लोग आएँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तो ज़ाहिर है वो स्ट्रेंथन तभी होती हैं जब लोग आएँ, लेकिन ज़ाहिर है इसका फैसला तो लीडरशिप ने करना है कि कौन आ सकता है और कौन नहीं. आप मतलब अभी फिलहाल कोई दावत नहीं है आपकी जानिब? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी ख्वाहिश है कि लोग आएँ, लेकिन फैसला तो मैंने नहीं करना. चले ठीक है जी. आज मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.